अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीन। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट हाफ में एक्सपोर्ट नंबर्स में एक खातिर ख्वाह इजाफा देखा गया है, जो आज की न्यूज़ भी है। हम कह सकते हैं डिफरेंट सेक्टर्स की अगर हम प्रोजेक्शंस देखें या डिफरेंट सेक्टर्स की परफॉर्मेंसेस देखें, आईटी सेक्टर इसमें सर फहरिस्त है कि इसमें एक अच्छा फिनोमिनल ग्रोथ देखा गया है। साथ साथ अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की और दूसरा सीमेंट सेक्टर के हवाले से भी नंबर्स जनरेट हुए हैं। इट मीन्स के ऑल इन ऑल अक्रॉस द बोर्ड अगर हम थोड़ा सा एक्सपोर्ट के नंबर्स देखें तो फिस्कल ईयर FY25 के फर्स्ट हाफ में एक अच्छे नंबर्स जनरेट हुए हैं। आज डिटेल डिस्कशन करेंगे कि एक्सपोर्ट सेक्टर कितना ज़्यादा फर्दर ग्रो कर सकता है और इसके साथ साथ जो हमने टारगेट सेट किया है या प्राइम मिनिस्टर साहब का जो इनिशिएटिव है उसमें क्या क्या चीज़ें हम अचीव कर पाएंगे। आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। आईटी के हवाले से डिस्कस करेंगे कि ऑफ कोर्स आईटी की एक्सपोर्ट में 1.86 बिलियन डॉलर्स का इजाफा देखा गया है। ये एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से जो एक मिनिस्ट्री है उनकी जानिब से जो है नंबर्स दिए गए हैं। साथ साथ पाकिस्तान डबल करने जा रहा है आईटी एक्सपोर्ट टू सऊदी अरेबिया। ये भी एक बड़ी न्यूज़ है जो आपको देना ज़रूरी है कि आईटी एक्सपोर्ट लेट्स से अगर हम 1 बिलियन डॉलर्स की करते हैं तो वो 2 बिलियन डॉलर्स की ऑटोमेटिकली हो जाएगी। डबल दी एक्सपोर्ट होगी तो डबल दी हम कह सकते हैं प्रॉफिट्स भी होंगे। इसके हवाले से भी आज डिस्कशन करेंगे। आईटी को हम डिटेल डायसेक्ट करेंगे आज के दिन। साथ साथ हम बात करेंगे कि 6 मंथ्स में IMF की कुछ बड़ी शराइत जो थी यानी कि कंडीशनैलिटीज़ जो थी वो हम फुलफ़िल करने में कामयाब हो गए हैं और इसमें 3 बड़ी जो एक कंडीशंस थी वो हमने फुलफ़िल की हैं। आज इसके हवाले से बात करेंगे। ऑफ कोर्स IMF का जो मिशन है वो आफ्टर अ मंथ यानी कि मार्च के अंदर जो है वो आ रहा है, तो पाकिस्तान के लिए क्या क्या न्यू हम कह सकते हैं असाइनमेंट्स होंगे या क्या क्या न्यू जो है चीज़ें सामने आएंगी और जो होमवर्क हमने कंप्लीट किया है उसके हवाले से ट्रांच के हवाले से हमें क्या न्यूज़ मिलेगी, आज इसके हवाले से बात करेंगे। और साथ साथ हम बात करेंगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के हवाले से। महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो है वो अपनी एड्रेस में कह चुके हैं कि तकरीबन हम कह सकते हैं कि 9 ईयर्स बिफोर अगर हम देखते तो आज वही नंबर्स हमारे पास हैं और ये नंबर्स इसलिए भी खुशाइन है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी एक स्ट्रगल या बहुत सारी एक एफर्ट हम कह सकते हैं इस साल के अंदर की गई है। आज इसके हवाले से भी बात करेंगे और साथ साथ एक और न्यूज़ आपको देना ज़रूरी है, वो ये कि मोबाइल फ़ोन्स की कंजम्पशन हमारे मुल्क के अंदर होती है लेकिन यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी होने लगी है। 95% जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मकामी तौर पे तैयार की जा रही है यानी कि पाकिस्तान में ही असेंबलिंग हो रही है। इसके हवाले से बात करेंगे और डिटेल डिस्कशन करेंगे। वी हैव अ ग्रेट गेस्ट इन द स्टूडियो, उनको वेलकम करते हैं। वहाज सिराज साहब ने ज्वाइन किया है। आप आईटी एक्सपर्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। और उससे पहले प्रोग्राम के आगाज़ करने से पहले मैं चाहती हूँ एक रिपोर्ट देखें आप इकॉनमी के हवाले से, फिर वापस आते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बरामदात का शोबा किसी भी मुल्क की मईशत के लिए नहायत अहमियत का हामिल होता है और पाकिस्तानी मईशत में बरामदात को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है क्योंकि ये ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे, सनती तरक्की और रोजगार के मौके पैदा करने में कलीदी किरदार अदा करती हैं। रवां माली साल की पहली छमाही में हुकूमत अपनी मुस्बत और मौसर पॉलिसियों के बायस मुल्की बरामदात में नुमाया इजाफा करने में कामयाब रही है। मुल्की बरामदात में इजाफा मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और पायदार तरक्की की नवीद है। रवां माली साल की पहली छमाही में मिनरल्स और पेट्रोलियम की बरामदात में सबसे ज्यादा 48% इजाफा हुआ, जबकि केमिकल, फर्टिलाइजर और फार्मा के शोबे में 25% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। टेक्सटाइल और चमड़े की बरामदात में 10% इजाफा हुआ, जिससे इन शोबों की मजमूई बरामदात 9 अरब 62 करोड़ 46 लाख डॉलर तक पहुँच गयी। ज़राअत और खुराक के शोबे में भी 6% इजाफा हुआ और इस दौरान बरामदात का हुजम 4 अरब 13 करोड़ डॉलर रहा। दीगर मैन्युफैक्चरिंग मसनूआत की बरामदात 11% इजाफे के साथ 1 अरब 28 करोड़ डॉलर तक पहुँच गयी, जबकि धातुओं और कीमती पत्थरों की बरामदात 7% बढ़कर 61 करोड़ 40 लाख डॉलर हो गयी। मिनरल्स और पेट्रोलियम की बरामदात 61 करोड़ 25 लाख डॉलर रही, जबकि केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और फार्मा सेक्टर की बरामदात 24 करोड़ 22 लाख डॉलर तक पहुंची। पाकिस्तानी मईशत पर बरामदात के मुस्बत असरात नुमाया हैं। बरामदात के जरिए हासिल होने वाला ज़र मुबादला करेंसी के इस्तेहकाम में मदद देता है, जिससे दरामदात के लिए वसाइल मुहैया होते हैं। टेक्सटाइल, चमड़ा, ज़राअत और दीगर बरामदाती शोबों में तरक्की से सनती पैदावार में इजाफा होता है। मुल्की मईशत के लिए बरामदात में इजाफा एक खुशाइन पेशरफ्त है। मौजूदा हुकूमत बरामदाती शोबों में मजीद इस्लाहात और आलमी मंडियों तक रसाई को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम कर रही है, जिससे मुस्तकबिल में बरामदात में मजीद इजाफे के इम्कानात रोशन हैं।
ویل رپورٹ آپ نے دیکھی اور یہاں پر یہ کہنا ضروری ہے کہ ایکسپورٹ کے نمبرز جتنے زیادہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں نا اپورڈ ڈائریکشن میں جائیں گے اتنا ہی ہمارے ملک کو ڈائریکٹلی فائدہ ہوگا, ہمارے ریزروز جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے. میں وہاج صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں, وہاج صاحب ویری وارم ویلکم ان دا شو. کیا کہیں گے کہ ایکسپورٹ کی بات ہو رہی ہے, خاص کر کیومولیٹو ایکسپورٹ کی بات کریں, ایک اچھے نمبرز جنریٹ ہو رہے ہیں, فرسٹ ہاف کے ریزلٹس آئے ہیں, کیا لگتا ہے کیسے اب جو ہے وہ سیکنڈ ہاف ہم گزار لیں گے؟ سیکنڈ ہاف امید ہے اس سے بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا, اور جو نیکسٹ جو فائنینشیل ایئر ہے یعنی جو جولائی اور پھر اس سے آگے کے جو کوارٹرز ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس سے اچھے ہوں گے. یعنی جو لاسٹ ایئر جو پچھلا جو سال تھا اور اس سے جو پچھلا سال اس سے پچھلے سال سے بہتر تھا, اور یہ سال جو ہے انشاءاللہ پچھلے سال سے بہت بہتر ہوگا, کیونکہ ایکسپورٹ جو ہے وہی کسی بھی آج کل کی دنیا میں کسی بھی ملک کی لائف لائن ہے. تو جتنی زیادہ ایکسپورٹ ہوگی اور جتنی امپورٹ کم ہوگی اتنا ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ اچھا ہوگا, اور جو ملک کی جو معیشت ہے وہ اتنی ہی اسٹرانگ ہوگی. تو میں تو سمجھتا ہوں اس ایکسپورٹ کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے, اور اس کو اور آگے لے جانے کی ضرورت ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو جتنی بھی انڈسٹریز ہیں ان کو اس میں ایک لیڈنگ رول اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, انہیں اور انوویٹو ہونے کی ضرورت ہے. یعنی جو ہماری انڈسٹری ہے وہ بھی کافی ایکچولی پرانے اسٹائل پہ چل رہی ہے مختلف, تو انہیں زیادہ جدت جیسے کہتے ہیں لانے کی ضرورت ہے, انوویٹو ہونے کی ضرورت ہے, اچھا کام کرنے کی ضرورت ہے, نئی مارکیٹس میں جانے کی ضرورت ہے, اپنے وہ جو ایتھیکل سٹینڈرڈز ہیں انہیں ایک گولڈ سٹینڈرڈ بنانے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں لوگ یہ کہیں کہ یار یہ پاکستانی کمپنی ہے, اس پاکستانی کمپنی سے بزنس کرو, یہ تمہیں چیٹ نہیں کرے گی. یعنی تو یہ ایک ریپوٹیشن یعنی گراس روٹ لیول سے اوپر لانے کی ضرورت ہے. اور دوسری سائڈ سے حکومت جو ہے وہ پالیسیز اور جو انٹرونشن ہے ریگولیٹری اس سے ایک فیسیلیٹیٹیو انوائرمنٹ پیدا کرے. یعنی کھلاڑی کے لیے, کھلاڑی نے کھیلنا تو کھلاڑی نے, لیکن اس کے لیے گراؤنڈ اور انوائرمنٹ اچھی ہونی چاہیے, کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہونا چاہیے بزنسز تو کے گورنمنٹ لیے. نے انوائرمنٹ دینی ہے اور جو انڈسٹری ہے انہوں نے کھیلنا ہے اور انہوں نے اس کام کو آگے بڑھانا ہے. اچھا سر, آئی ٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, آئی ٹی کے ایکسپورٹ میں $1.86 بلین کا اضافہ دیکھا گیا ہے, اور یہ اضافہ ہم کہہ سکتے ہیں بڑی زیادہ ٹائم نہیں لگا ہمیں, ہم بس آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہم نے سٹارٹ کی ہے اور یہ ملٹیپلیکیشن کے ایک فارمولے سے آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دی ہے. یعنی کہ اس کے اندر بہت زیادہ گنجائش دیکھی ہم نے. اس میں اور بڑی گنجائش ہے, کیونکہ ابھی جیسے حکومت نے اور پرائم منسٹر صاحب نے جو ٹارگیٹ سیٹ کیے ہیں انہوں نے کہا کہ بائی 2030 تک ہماری $25 ارب سالانہ کی ایکسپورٹ ہونی چاہیے, جو کہ اچیویبل ہے, آئی ٹی کے حوالے آئی ٹی, صرف آئی ٹی کے حوالے سے. تو کیونکہ انڈیا لیپس اینڈ باؤنڈس بہت آگے چلا گیا اور ہم بہت پیچھے رہ گئے, اور یہ پوٹینشیل ہے کہ اگر ہم $3 بلین سے اس کو بڑھائیں اور 5 سالوں میں ہم اس کو $25 ارب پہ لے جائیں تو لے جا سکتے ہیں. یعنی پوٹینشیل ہے, اب اس پوٹینشیل کو ہارنس کرنے کی ضرورت ہے, اسے قابو میں لا کے اور اس سے پھر ایکچوئل جو پروڈکشن ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے. اور اس میں اگین جو انڈسٹری ہے, جو ہماری یونیورسٹیز ہیں, اس میں کیونکہ ہماری یونیورسٹیاں اس وقت تقریباً 35 سے 40 ہزار سالانہ آئی ٹی گریجویٹس پروڈیوس کر رہی ہیں, اور آئی ٹی انڈسٹری کو اکثر شکایت رہتی ہے کہ جی جو ہمارے گریجویٹس ہیں ان کی کوالٹی اچھی نہیں ہے. تو کوالٹی یا ٹریننگ, کیونکہ آئی ٹی دیکھیں نا ابھی ہم ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی نیو ٹریننگ پروگرامز آ رہے ہیں آئی ٹی کے حوالے سے, اے آئی کا دور ہے اور اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے. لیٹس سے اگر ہم کسی انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو اس میں ونس ان اے ایئر اور ٹوائس ان اے ایئر ایک آدھ کوئی ٹریننگ ایسی آ جاتی ہے جو کہ نیو ٹیکنالوجی ہوتی ہے. لیکن آئی ٹی تو بالکل ڈے بائی ڈے نیو ٹریننگز آ رہی ہیں, نیو پروگرامز آ رہے ہیں, تو کیسے اس سے مقابلہ کریں گے؟ اس میں اگین پرائیویٹ سیکٹر کوئی ایک لیڈنگ رول لینا ہے. پرائیویٹ سیکٹر نے جابس کریٹ کرنی ہے. دیکھیے اب ایک گریجویٹ پروڈیوس ہوتا ہے تو اس کی جو سٹارٹنگ سیلری ہے سے آج کل 70-80 ہزار روپے ماہانہ سے سٹارٹ ہوتا ہے. اب اگر وہ کسی اچھی انڈسٹری میں کسی کمپنی میں 2 سال جاب کر لیتا ہے تو اس کی ویلیو 70-80 ہزار سے بڑھ کے 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ ماہانہ پہ چلی جاتی ہے, بلکہ وہ انٹرنیشنلی بھی جا سکتا ہے. جو ایک بالکل فریش گریجویٹ. اور واٹ اباؤٹ فری لانسرز جو آلریڈی ہمارے یہاں بہت سارے فری لانسرز جو ہیں وہ ہیں موجود. فری لانسرز ایک اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن دیکھیے کسی بھی ملک کی جو ایکچوئل آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں نا, فری لانسرز کا اس میں ایک تھوڑا سا پارٹ ضرور ہے اور ایک اچھا پارٹ ہے, لیکن اصل جو برانڈ نیم بناتی ہیں نا وہ تو اسٹرکچرڈ آرگنائزیشنیں اور بڑی کمپنیاں اور مڈ سائز کی جو کمپنیاں بناتی ہیں. یعنی جو فورن کلائنٹ کے ساتھ پروجیکٹ کرتی ہیں, سروسز ڈلیور کرتی ہیں, پروڈکٹس بناتی ہیں,
اور اپنے برانڈ بناتی ہیں اور پھر ان برانڈ کو گلوبلی سیل کر سکتی ہیں، کیونکہ یہ کام جو فری لانسر نہیں کر سکتا. فری لانسرز کو پھر ایک ٹیم بنانی پڑتی ہے. تو فری لانسر سٹارٹ کے لیے اچھا ہے کہ کسی جو بچے گریجویٹ ہوئے ہیں وہ 1-2 سال کے لیے فری لانسنگ کر لیں، کچھ ہزار $2,000-3,000 ماہانہ کما لیں، اچھی بات ہے. لیکن ایونچولی جو سیکٹر کی جو گروتھ ہے جی وہ کمپنی جب کرتی ہیں نا کام تو وہ پھر ایک پروڈکٹ اور سروس ڈلیور کرتی ہیں، اور پھر جو باہر کی کمپنیاں ہیں وہ ان کمپنیوں پہ ٹرسٹ کرتی ہیں کہ یار یہ کمپنی ہے. فری لانسرز پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. فری لانسرز پہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے لمیٹڈ لیول ہے. دیکھیں ایک انڈیویجول ہے اور ایک 100 بندوں کی کمپنی ہے، بہت فرق ہے. اب ایک 100 بندوں کی کمپنی ہے، ایک 1000 بندوں کی کمپنی ہے، پھر اس کے بعد ایک 5000 بندوں کی کمپنی ہے، 10,000 بندوں کی. لیکن کوالٹی کام ہونا چاہیے، آپ سمجھتے ہیں. کوالٹی اور اسکیلیبل، یعنی بنیاد سے لے کر اوپر تک، یعنی آپ کام ایسا کر رہے ہیں کہ چھوٹے کام سے لے کر بڑے پروڈکٹ تک آپ اس کو اسکیلیبل کر سکیں، اور پھر باہر کی دنیا میں آپ کہہ سکیں کہ یار یہ جو ایپ تھی نا یہ پاکستان میں بنی تھی. یعنی سروسز سے نکل کے پروڈکٹس کی طرف آئیں کو، یار یہ ایپ ہے، یہ سافٹ ویئر سسٹم ہے، یہ ERP ہے، یہ کلاؤڈ کا ایک پلیٹ فارم ہے، یہ میڈ ان پاکستان ہے اور یہ امریکہ میں یوز ہو رہا ہے یا UK میں یوز ہو رہا ہے. وہ ہے ٹرننگ پوائنٹ. اور ان کو بھی یہ فائدہ ہے کہ کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں مارکیٹ سے لٹل بٹ چیپر پرائز جو ہے وہ انہیں آفر ہوتے ہیں پاکستان کی مارکیٹ سے، اگر ہم تھوڑا سا اس ریجن کے حوالے سے کہیں، اور کام بھی بہت کوالٹی لیول کا ہوتا ہے. تو کیا لگتا ہے پاکستان کے لیے یہ جو پوٹینشیل ہے، خاص کر IT کی ایکسپورٹ کا، اس سال بھی ایک اچھا اضافہ دیکھا گیا ہے، نیکسٹ ایئر کی بھی تیاری بہت اچھی ہے، کیا نمبرز جنریٹ ہوں گے آنے والے دنوں کی، کیا تیاری ہے، اور ہمارے پاس جو کوالٹی ورک ہو رہا ہے تو ہمارے ینگسٹرز کتنا ریڈی ہیں؟ یوتھ آر ویری فرینڈلی کہ وہ گیجٹس IT کے حوالے سے، گرلز بہت زیادہ چاہتی ہیں کہ وہ IT جابس میں جائیں. اب جو ینگسٹرز ہیں نا گریجویٹ، وہ جب گریجویٹ ہو کے نکلتے ہیں نا تو ان کا جو اسکل لیول ہے کچھ کا اچھا ہوتا ہے، کچھ کا بڑا کم ہوتا ہے. انہیں اپنا جو اسکل لیول ہے، اور نمبر 2 جس کو کہتے ہیں نا ورک ایتھکس، یعنی جب کام کرنا ہے نا تو ڈٹ کے کرنا ہے. آپ نے کہا نا کہ ہمارے پاس اپرچونٹی ہے، پرائس میں ہم سستے ہیں اور کوالٹی میں ہم اچھے ہیں. اینڈ لینگویج کتنا زیادہ بیریئر کریٹ کرتی ہے؟ لینگویج کوئی بیریئر نہیں کریٹ کرتی. لیٹس سے اگر ہمارا جو کلائنٹ ہے یا جو ہمارا بائر ہے وہ جرمنی میں ہے تو آپ اس سے لینگویج سے کیسے؟ لینگویج کا آج کل کوئی بیریئر نہیں ہے. لینگویج کا تو میں سمجھتا ہوں بیریئر ہے کوالٹی کا بیریئر. آپ نے کہا نا کوالٹی پاکستانی پروڈکٹس کی اچھی ہے، اچھی اتنی نہیں ہے. اچھی ہوتی تو ہم دنیا میں چھائے ہوئے ہوتے. ہمیں نا سر چھانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آف کورس اچھی نہیں ہے تو اس پہ کام کرنا پڑے گا. چھانے کے لیے 2 ہی ہیں کہ ایک آپ کی جو ہمارے IT کی جو ورک فورس ہے ان کی اسکل لیول نمبر 1، یعنی ان کا ہنر، ان کو کام بیسٹ آتا ہو. نمبر 2 کام کرنے کی نیت بھی اچھی ہو، یعنی وہ کام جو ہے نا وہ ڈٹ کے کریں اور کمٹمنٹ کو کریں. چلے وہ ویورز جو IT سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں اور IT کے اندر اپنا فیوچر بنانا چاہتے ہیں وہ ان کے پوائنٹس نوٹ کر لیں، اور آپ کو اپنے اسکلز کو پالش کرنا ہوگا. آنے والے دنوں میں IT کے لیے تیاری کرنی ہوگی اور اپنے ملک کو بھی سرو کرنا ہوگا. IMF کا مشن آ رہا ہے نیکسٹ منتھ، تو کیا لگتا ہے کیا چیزیں جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ IMF کی جو پاکستان نے پروگرام جب سائن اپ کیا اور اس کے بعد جو ٹارگیٹس دیے تھے گورنمنٹ نے، میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ نے وہ اچھے طریقے سے وہ ٹارگیٹس ڈلیور کیے. ایک تو اور اس کی انفلیشن، جیسے آپ نے کہا کہ انفلیشن ہماری نیچے چلی گئی ہے. آلدو گراس روٹ لیول پہ لوگ کہتے ہیں کہ یار مہنگائی ہے، لیکن جو اوور آل جو نیشنل اسٹیٹسٹکس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اوور آل جو اکانومی ہے، معیشت، وہ درست سمت میں جا رہی ہے، اور جیسے وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹیک آف کر رہی ہے. اچھا، دوسرا جو انٹرسٹ ریٹس تھے وہ ڈراپ ہوئے ہیں، یعنی تقریباً 10% پچھلے تقریباً 12 مہینوں میں انٹرسٹ ریٹ ڈراپ ہوئے ہیں. تو وہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے جس سے پھر اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے. تو اوور آل انڈیکیٹرز جو ہیں نا وہ اچھے ہیں. ان انڈیکیٹرز کو میں سمجھتا ہوں اور اچھا کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کو فردر ریفارمز لانے کی ضرورت ہے. یعنی انہوں نے ایک اچھی بیس بنا لی ہے، اب اس بیس کو انہوں نے نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا ہے. گورنمنٹ کی پالیسیز ہم کہہ سکتے ہیں ایک میجر جو ہے وہ لیے گئے اور ایک اس کا ایک بڑا ہی امپورٹنٹ رول دیکھا گیا. آنے والے دنوں میں اس کے مزید جو ہے ہم نتائج دیکھیں گے. لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے انفلیشن کا ذکر کیا. 9 سال تک کا ہم نے ویٹ کیا اور پھر اس کے بعد ہماری کم ترین سطح پر مہنگائی آ گئی اور 2.8% یا 3% کا ٹارگیٹ. یہ تو بہت ایک اس کے لیے بڑا ہوم ورک ریکوائرڈ تھا. یعنی کہ 38% سے ہم 3% پہ آ گئے
تو یہ ایک ہیوج ہماری ایک ہم کہہ سکتے ہیں اسٹرگل کے بعد نمبرز اچیو ہوئے. تو کیا لگتا ہے کہ آئی ایم ایف نے بھی آف کورس یہ دیکھا ہوگا کہ ہاں یہ اتنا زیادہ کنڈیشنلٹیز کے باوجود اتنی زیادہ انہوں نے اسٹرگل بھی کی اور اتنی صحیح سمت کی طرف یہ گامزن ہو گئے. تو مطلب آئی ایم ایف شوڈ بی ہیپی کہ پاکستان نے اسپیشلی جو ٹیکس کلیکشن تھی میں سمجھتا ہوں وہ گورنمنٹ کی وہ بھی اچھی جا رہی ہے. اب اس ٹیکسیشن کو اور براڈ بیس کرنے کی ضرورت ہے, یعنی اکراس دی جو سیکٹرز ہیں نا, تاکہ کسی ایک سیکٹر پہ ٹیکسوں کا بوجھ نہ پڑے. جیسے اب آئی ٹی سیکٹر ہے اور آئی ٹی سیکٹر میں سارے سیلریڈ کلاس ہوتی ہے, تو اب وہ سیلریڈ کلاس کا ٹیکس بہت زیادہ ہے, باقی کچھ کلاسز کا ٹیکس کم ہے. تو اس چیزوں کو اب ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنے طبقات ہیں, ریٹیلرز ہیں, آپ کی ریل اسٹیٹ ہے, دوسرے لوگ ہیں, ان کے اوپر جو ٹیکسوں کا بوجھ ہے وہ برابر ہو, یعنی ایکویٹیبل ہو. تو اور جو لوگ زیادہ ارن کر رہے ہیں وہ زیادہ پے کریں. اور یہی ٹیکسوں کا ہے کہ امیروں سے آپ لیں اور غریبوں کو خرچ کریں. تو گورنمنٹ کی میں سمجھتا ہوں پرائورٹی ٹیکس کلیکشن از گڈ. اب اس کو اس کی اسپینڈنگ ہیلتھ کے اوپر, ایجوکیشن کے اوپر, یہ 2-3, اور پھر انفراسٹرکچر, انٹرنیٹ, براڈ بینڈ, کیونکہ آئی ٹی کی جو بیک بون ہے وہ انٹرنیٹ ہے. انٹرنیٹ کے بغیر کسی بھی ملک میں چل نہیں سکتی. اس انفراسٹرکچر کو اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو ابھی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اور جو پرائیویٹ سیکٹر آپریٹرز ہیں وہ ایک فائبر براڈ بینڈ کا ایک 2030 کا ایک پلان بنا رہے ہیں کہ اس پلان میں جتنے اربن ہاؤس ہولڈز ہیں, آلموسٹ سارے جو ہاؤس ہولڈ ہیں ان کو فائبرائز اور فائبر براڈ بینڈ کی ایکسیس ان تک اویلیبل ہو. تو اس پہ بھی اب حکومت جو ہے وہ اس پہ ایکٹیولی کام کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ یار یہ ٹارگیٹ ہم نے بنانا ہے اور یہ ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے, اور اچیویبل ہے کہ پاکستان کے تقریباً 1 کروڑ شہروں کے جو گھر ہیں وہاں پر فائبر کی جو سہولت ہیں وہ اویلیبل ہو. اچھا, بالکل صحیح آپ نے کہا کہ آف کورس تھوڑا سا یہاں پہ انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کے حوالے سے کام کرنا ضروری ہے. میں یہاں پہ اسمارٹ فونز کے حوالے سے پوچھنا چاہتی ہوں. 95% اسمبلنگ پاکستان میں ہو رہی ہے. یہ کتنی زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے, کیونکہ اسمارٹ فون سب کے پاس ہے, چاہے رورل ایریاز ہوں چاہے اربن ایریاز ہوں, سب کی نیڈ ہے. یہ تو بہت اچھا سائن ہے. اور یہ جب حکومت نے جو اسمارٹ فون کی جو مینوفیکچرنگ لوکل میں جب انسینٹیو دیے, تو اس سے نہ صرف لوکل مارکیٹ میں جا رہے ہیں بلکہ جو فون مینوفیکچررز ہیں وہ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو معیشت کے لیے اور جو پاکستانی انڈسٹری ہے اس کے لیے ایک بہت اچھا سائن ہے. تو کیا کوئی برانڈ بنے گا یا یہ صرف ہمارے پاس جو اسمبلنگ ہو رہی ہے ڈفرینٹ برانڈس کی؟ ابھی تو صرف اسمبلنگ ہو رہی ہے, لیکن اسمبلنگ فرسٹ اسٹیپ, پھر اسمبلنگ جب چلتی ہے تو پھر برانڈ کریٹ ہوتے. تو اب پاکستانی اور کچھ برانڈس ہیں, اور یہی پھر جب برانڈ گلوبلی جائیں گے تو پھر پاکستان کا ایک اچھا امیج وہاں پہ بنے گا. رائٹ. اور ابھی مینوفیکچرنگ صرف اسمبلنگ تک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ اور بھی چیزیں جو ایڈ آن ہونا باقی ہیں؟ اس میں ایڈ آن ہونا, اس میں اور کوالٹی ہونا, مطلب میں تو کہتا ہوں کہ ایپل کا فون بھی پاکستان میں بننا چاہیے نا. کیوں نہیں بننا چاہیے؟ کیونکہ ایپل کا فون چائنا میں بنتا ہے, انڈیا میں بن رہا ہے, تو پاکستان بھی تو بنا سکتا ہے. اچھا, ریجن کے اندر کافی چیزیں ہیں جو آئی ٹی کے حوالے سے یا اکانومی کے حوالے سے چینجز آئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں پاکستان بھی ابھی اسی دورائے پہ کھڑا ہے کہ یہاں پہ بھی چینجز فوراً سے اڈاپٹ ہوں گے اور آنے والے دنوں میں جو یہ پاپولیشن ہے اس سے فائدہ اٹھا سکے گی؟ پاپولیشن تو وہ تو کہتے ہیں نا ٹوٹ کے پڑتی, جیسے یعنی کوئی نئی چیز آتی ہے ٹیکنالوجی تو پاپولیشن تو اس کے پیچھے جاتی ہے. اصل چیلنج یہ ہے کہ ہمیں اس ٹیکنالوجی کو بنانے کی اور پھر اسے مارکیٹ کرنے کی صلاحیت ہمیں وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. رائٹ, صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, آئی ٹی جو ہمارے ینگسٹرز ہیں, جو یوتھ ہے, اس کو کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ؟ ان کے لیے میسج وہی ہے کہ ایک تو ہنر میں, اسکل میں نمبر 1 بالکل جو کٹنگ ایج ہے جو اس وقت چل رہی ہے. نمبر 2 ورک ایتھکس, کہ آپ جو کام کر رہے ہیں تو کام آپ نے بہترین طریقے سے اور پورا دیانتداری سے کام کرنا ہے. یہ 2 ہی میسج ہیں. رائٹ, چلیں جی. ویل, تھینک یو سو مچ. وحاج صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے, کافی ڈیٹیل انالیسز. آج ہم اگر انڈسٹریل گروتھ کی بات کریں یا یوتھ کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پہ دونوں چیزیں ایک انٹر کنیکٹڈ ہیں کہ یہاں پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسکلز کو یوٹیلائز کیا جائے. مزید بھی بات کریں گے. آج کے 100 انڈیکس اپڈیٹس دیکھتے چلتے ہیں مارکیٹ میں کیا اپڈیٹس موجود ہیں. لیٹس ہیو اے لک آن اسکرینس. ہمارے پاس انڈیکس اپڈیٹس موجود ہیں. 1,10,322.93 کے لیول پر مارکیٹ کا آغاز ہوا.
हायर साइड मार्केट गई 1,11,622.72, लोअर वाज 1,09,948.57 एंड फाइनली क्लोजर 1,11,377.96 यानी कि 1,055.03 का इजाफा आज के दिन देखा गया। एक ज़बरदस्त मार्केट देखी गई है। मंडे का दिन एक पॉजिटिव स्टार्ट, और हम कह सकते हैं ये किक बैक और ये एक जो किक स्टार्ट है वो आने वाले दिनों में मजीद नंबर्स जनरेट करेगा। फर्स्ट सेगमेंट खत्म हुआ है, सेकंड सेगमेंट की तरफ चलते हैं, एक ब्रेक की जाने चलते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सेकंड सेगमेंट में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे कुछ न्यूज़ के हवाले से। ऑफ कोर्स यूरोपियन यूनियन के हवाले से एक बड़ी न्यूज़ है जिसमें हम देख रहे हैं कि कुछ नए एग्रीमेंट सामने आ रहे हैं, यानी कि नए टैरिफ्स कोटे के हवाले से बात हो रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा राइस सर फहरिस्त है कि राइस के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आएंगी, टैरिफ्स के हवाले से सामने आएंगी। ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन के साथ हम देख रहे हैं कि GSP प्लस स्टेटस को कैसे देखना है, और साथ साथ नए टैरिफ्स होंगे तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आज डिटेल डिस्कशन करेंगे अबाउट द टैरिफ्स, और साथ साथ हम बात करेंगे SIFC के हवाले से। पाक चाइना न्यू कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ होंगे। साथ साथ हम देख रहे हैं कि इस नए दौर का आगाज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। फेज़ 2 के अंदर हम सिपैक फेज़ 2 की बात कर रहे हैं, और इसमें नए FTA सामने आएंगे, यानी कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स। चाइना से ऑफ कोर्स हमारा डेट भी है, उसे भी रोल ओवर करना है, और नए जब हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो कितना ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। और सिपैक फेज़ 2 की बात हो रही है, इंडस्ट्रियल शिफ्ट्स की बात हो रही है। पाकिस्तान आ रही हैं वो इंडस्ट्रीज़ जो ऑलरेडी जिनसे हम इंपोर्ट भी करते थे, अब वो पाकिस्तान आएंगी और पूरी दुनिया में हम एक्सपोर्ट करेंगे। उससे पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के कितने रेवेन्यूज़ जनरेट होंगे, आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम देख रहे हैं एक निजी कंपनी, सऊदी कंपनी, फास्ट फूड चेन जो है वो पाकिस्तान आ रही है, और अपना जो फूड चेन है वो पाकिस्तान में आइंदा दिनों में जो है वो ओपन करने के लिए काफ़ी जो है वो हम कह सकते हैं कि उसमें इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। आज इसके हवाले से भी बात करेंगे, ये कितना ज़्यादा पाकिस्तान में भी प्रमोट होगा। और न्यू जब हम कह सकते हैं ना कुछ JVs होते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, न्यू कंपनीज पाकिस्तान आती हैं, ये हमारे मुल्क के लिए भी बड़ा एक चेंज होता है, और पूरी दुनिया में मैसेज जाता है कि हम पाकिस्तान जो है वो बिजनेस फ्रेंडली कंट्री है। आज इसके ऊपर भी बात करेंगे, और साथ साथ SECP की जानिब से जो है वो ये पैगाम दिया गया है कि न्यू फ्रॉड या न्यू स्कीम्स जो आती हैं वो फ्रॉड होती हैं, उनके बारे में बगैर जांच पड़ताल के इन्वेस्टमेंट ना किया करें। आम लोगों के लिए मैसेज है SECP की जानिब से। आज इसके ऊपर भी बात करेंगे कि कौन से वो लोग हैं जो ऑलरेडी लोगों को जो है वो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की लालच देकर उनसे जो है वो फ्रॉड कर लेते हैं। आज इसके हवाले से बात करेंगे, और हम देख रहे हैं कि वज़ीर तिजारत हम मुश्तरका तौर पे जो है वो कुछ कमीशन बनाने जा रहे हैं, कुछ बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं। बेलारूस पहुँच चुके हैं, और बेलारूस मार्केट्स में जो है वो क्या क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि बेलारूस के साथ पाकिस्तान के जॉइंट हम कह सकते हैं या बायलैटरल रिलेशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी पाकिस्तान एंड बेलारूस, और साथ साथ जब वफाकी वज़ीर तिजारत वहाँ मौजूद हैं यानी कि कॉमर्स मिनिस्टर, तो आने वाले दिनों में क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आएंगी। सो वी हैव हेयर इन कराची स्टूडियोज़ अ गेस्ट, उनको खुशामदीद कहते हैं। नदीम मौलवी साहब ने ज्वाइन किया है, आप इकोनॉमिक एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी जी। नदीम साहब क्या कहेंगे, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की बात हो रही है, ख़ासकर सबसे पहली न्यूज़ जिसका मैं चाहती हूँ कि आप यूरोपीय यूनियन के हवाले से कमेंट करें। एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, न्यू टैरिफ्स के हवाले से बात हो रही है, और वो न्यू टैरिफ्स जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि राइस स्पेसिफिकली भी देखा जाएगा, और दूसरा ये कि हमारे पास GSP प्लस स्टेटस भी है। मैं चाहती हूँ ज़रा आप डिटेल्ड हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, सबसे अहम बात थी पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल रिलेशनशिप जब डेवलप होने लगी तो उसके साथ साथ हमने अपने ट्रेड को भी डेवलप किया,
کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ جو بھی ریلیشن شپ ہو اس کی وجہ سے ہماری اکانومی بہتر ہو، اور یہ حکومت کا ایک ویژن ہے، اور اسی ویژن کو لے کے جب حکومت کے عہدیداروں نے کام کرنا شروع کیا تھا انیشل سٹیج پہ، تو وہ نہ صرف ایمبیشیس تھے بلکہ دے ور ویری ویل پلانڈ. تو وہ پلاننگ کے تحت آپ دیکھیں ہر سیکٹر پہ کام ہو رہے تھے تاکہ ٹیرف بھی اچھے ہو، اٹریکٹیو ہو، اور ہمارے ٹریڈز جو ہے اس کے والیوم بڑھے. اور آج جب ہم بات کرتے ہیں رائس کی، دیکھیں رائس کا ہمارا ایک برانڈ کئی سالوں سے ہم مشہور تھے رائس کے اندر، مگر اس برانڈ کو آپ کو پتہ ہے مختلف ممالک کے لوگوں نے کوشش کیا استعمال کرنے کی، مگر ultimately they couldn't give the quality what Pakistan always gives. پھر ہم نے اس کوالٹی کو اور برانڈ کو حاصل کیا، اور اس کا میں کریڈٹ اگین ہمارے تاجروں کو دوں گا اور ہماری حکومت کو دوں گا. جو آج ہم بات کرتے ہیں باسمتی رائس کی، آج ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری ڈفرینٹ کوالٹیز اینڈ ویریشنز آف رائس، ہم صرف یورپ میں نہیں بلکہ ایسٹ افریقہ میں، ویسٹ افریقہ میں، ورلڈ وائڈ ایکسپورٹس کی طرف جا رہے ہیں چاول کے ساتھ ساتھ ہماری حکومت نے مختلف اور انڈسٹریز میں بھی بہت کام کیا. اور سب سے اہم بات جو پاکستان میں ہمیشہ سے پرابلم ہوتی تھی وہ ہوتا تھا جی فائنینشیل کاسٹ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں 22% شرعی سود تھا، جس کی وجہ سے فائنینشیل کاسٹ بہت زیادہ تھا. آج اس حکومت کو میں اگین کریڈٹ دوں گا کہ 12% پہ لے آئے، یعنی کہ 40% آپ کا فائنینشیل کاسٹ جب کم ہوتا ہے تو پاکستانی لوگ جو ہے وہ کاروبار کر سکتے ہیں، وہ کاروبار کو انہینس کر سکتے. تو یہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ جی فائنینشیل کاسٹ کی، تو جب 40% فائنینشیل کاسٹ ہماری کم ہو جاتی ہے انڈسٹری کی یا تاجر حضرات کی، تو وہ ان کے ٹریڈ کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ دیتی ہے. تو پاکستان میں یہ بہت بہترین طریقے سے اس کو آپ نے دیکھے 22% سے 12% پہ لے کے بزنسز جو ہے وہ فلیکسیبل ہوتے جا رہے ہیں. ساتھ ساتھ اگر ہم پاکستان اور چائنا ریلیشن شپ کی بات کریں، سپیک فیز 2 کی بات کریں، تو یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیو کچھ اگریمنٹس یا نیو کچھ ایم او یوز بھی سائن ہوئے ہیں، نیو انویسٹمنٹ اپرچونٹیز کو بھی دیکھا جا رہا ہے، خاص کر ایف ٹی اے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو انڈسٹریل شفٹ اوور کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ پاکستان میں ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ کچھ ڈیپ ان ٹریڈ لبرلائزیشن ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ لبرلائزیشن جو اس سے پہلے نہیں تھی، کچھ لبرل مارکیٹس بھی ہم دیکھیں گے، اور نیو مارکیٹس کو بھی ٹیپ کرنا پاکستان اور چائنا کے انویسٹرز کے لیے پرائیورٹی ہوگا. دیکھیں سب سے پہلے آئی ووڈ گیو دا کریڈٹ ٹو ایس آئی ایف سی. ایس آئی ایف سی نے سب سے پہلا کام جو کیا تھا وہ کیا تھا کہ اسمگلنگ کو روک دیا تھا، اور ٹریڈ کو ڈیولپ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا کہ ڈالر کی سٹیبلٹی لے کے آئے تھے. پہلے وقتوں میں جب انویسٹر آتے تھے تو اگر وہ 200 روپے کا ڈالر لیتے تھے اور اچانک سے 300 ہو جاتا تھا تو ان کا پروفٹ ٹیکنگ تو ختم ہو جاتا تھا. They couldn't take a profit. In fact, ان کی اپنی انویسٹمنٹ لاسز پہ آتی تھی کیونکہ ڈالر واز ناٹ اسٹیبل. سو ایس آئی ایف سی نے مختلف اداروں کے ساتھ مل کے ڈالر کو اسٹیبل کیا تاکہ انویسٹمنٹس جو پاکستان میں کسی بھی ملک سے آئیں وہ سیکیورڈ رہے. اچھا، بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ جو انویسٹمنٹ دوسرے ممالک سے آئے بے تحاشا ہوتی ہے تو لوگ انویسٹ نہیں کرتے. جی آف کورس، جب ایک انویسٹمنٹ آئے گی تو اس میں نیو اپرچونٹیز بھی کریٹ ہوں گی، اور نیو اپرچونٹیز کے ساتھ ساتھ جو ہمارے انویسٹرز ہیں یا جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے اس کو تھوڑا سا فائدہ ہوگا. تو کیا لگتا ہے ندیم صاحب، جو سپیک کی انڈسٹریز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں یا انڈسٹریل شفٹ اوور کی بات کر رہے ہیں اور یہاں سے پھر ایکسپورٹ ہوگی پورے دنیا کے اندر، تو ہمارے لیے تو ایک نیو ایونیو اسٹارٹ ہو جائے گا. جی ہاں، ہمارے پاس نئی ٹیکنالوجیز آئے گی. ہمارے جو لوگ ہیں اس نئی ٹیکنالوجیز کا فائدہ اٹھا کے جوائنٹ وینچرز کریں گے.
اور پاکستان میں دوسرا امپورٹنٹ بات جو ہے جو ہم کہتے ہیں غربت ختم ہوگی کیونکہ نئی امپلائمنٹس آئیں گی. دیکھیں پاکستان کا جو پرابلم ہمیشہ سے رہا تھا کہ ایک امیج جو غلط جاتا تھا ہمیشہ سے کہ جناب پاکستان از فل آف پرابلمز, مگر اب جو امیج جا رہا ہے پاکستان از فل آف اپرچونٹیز. It has got lot of opportunities not only for Pakistanis but even for international people. اور یہ پروجیکشن صرف اور صرف میں اگین کہوں گا the credit goes to the people of Pakistan and to the government of Pakistan and to the trade organization جنہوں نے ابھی جو سیناریو بنایا ہے تو لوگ اب پاکستان کی طرف آ رہے ہیں. They know it that this is a land of opportunities. اچھا ندیم صاحب بالکل صحیح آپ نے فرمایا. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کچھ پرائیویٹ کمپنیز ہیں, کچھ فوڈ چینز ہیں جو سعودی عرب سے بھی پاکستان چاہ رہی ہیں کہ وہ آئیں اپنا بزنسز اسٹارٹ کریں اور تھوڑا ایلیبریٹ کریں اپنے بزنسز کو فردر. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اس سے پہلے بھی انٹرنیشنل چینز آتی رہی ہیں پاکستان اور اس سے پہلے بھی پاکستان ان کے لیے ایک اچھی مارکیٹ رہی ہے. جی ندیم صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید بھی بات کریں گے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کچھ اچھی اپورچونٹیز آ رہی ہیں. ندیم صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ It is, as I always say, it's a land of opportunities and never underestimate a جی ہلو دیکھیں I always say never underestimate a پاکستانی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں فل آف ٹیلنٹ ہے. پاکستان کے جو لوگ ہیں جب جوائنٹ وینچرز کرتے ہیں یہ صرف باہر کے ممالک کو فائدہ نہیں ہوتا ہے بلکہ پاکستان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ پاکستانی لوگ امپلائی ہوتے ہیں. اور اب آپ دیکھیں کہ ہم جو ہیں صرف ڈیپینڈنٹ کسی ایک ملک پہ نہیں ہے. ہمارے پاس سعودی عربیہ سے بھی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, ہمارے پاس امریکہ سے بھی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, ہمارے پاس گلف کی مختلف کنٹریز سے آپ دیکھیں جوائنٹ وینچرز ہو رہے ہیں, چائنا سے ہو رہا ہے, جاپان سے ہو رہا ہے. سو اب ہم نے اپنی ٹریڈ کو جو ہے لمیٹڈ نہیں کیا. دیکھیں جو بھی ملک دنیا بھر میں ترقی کرتی ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے ٹریڈ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے لوکل انڈسٹری پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایگریکلچر کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ آئی ٹی کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. They go for diverse investments. They go for diverse opportunities. اچھا ندیم صاحب جب ہم بات کر رہے ہیں تھوڑا سا بائلیٹرل ریلیشن کے حوالے سے, تو پاکستان بائلیٹرل ریلیشن ٹو بیلاروس آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ خاص کر جب ہم وفاقی وزیر تجارت کو وہاں دیکھتے ہیں, وہاں نیو کچھ ایم او یو سائن کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں. آنے والے دنوں میں ٹریڈ اپرچونٹیز کے حوالے سے بات ہوتی ہے, بزنسز کے حوالے سے بات ہوتی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ٹریڈ اپرچونٹیز ہیں خاص کر جو ہمارے ملک سے جو ہے وہ ایکسپورٹ کے نمبرز جنریٹ کرنا ٹو بیلاروس, کیسا لگتا ہے؟ دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں نظر سے نہیں نظریے سے دیکھا کریں. ہماری جو پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے وہ ویژن یہ ہے کہ ہم آج اگر ہم سوچیں گے تو کل ہم اپنی زندگی کو, اپنی تجارت کو بہتر کر سکتے ہیں. آج ہم بیلاروس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کاروبار کرنے کی ایگریمنٹس کی طرف کر رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو ساری دنیا میں پہچان دلا رہے ہیں. اور دیکھیں کاروبار وہی اچھا ہوتا ہے جو دنیا بھر سے کیا جائے. آج ہم کیوں کہتے ہیں کہ چائنا کی اکانومی بہت سٹرونگ ہے؟ کیونکہ چائنا نے دنیا بھر سے اپنی ٹریڈ کا ایک ریلیشن شپ رکھا ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں اسی طرح وہ اپنی اکانومی کو بہتر کرتے رہے. اسی طرح امریکنز ہیں, مختلف جو ملک ترقی کرتے ہیں وہ اپنی اکانومی کے بارے میں سوچتے ہیں اور ان کے جو ڈورز ہوتے ہیں they are always open for the people who want to come and trade. پاکستان کے اندر آفٹر اے لانگ ٹائم آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ دنیا بھر سے ہم کاروبار کر رہے ہیں. اب ہمارے تعلقات کی جو وجہ بن رہی ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں کاروبار سے. اور اب دیکھیں ایز آف ڈوئنگ بزنس, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس,
آج ان سب چیزوں کے اوپر حکومت کام کر رہی ہے، جبھی تو لوگ آ رہے ہیں. اگر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ریڈیوس نہیں ہوتا یا ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہوتا. ابھی آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ ایس سی سی پی جو ہے وہ وارن کرتی ہے لوگوں کو کہ اگر کوئی پرابلمز ہیں تو آپ ان اداروں کے پاس جائیں، ان کو انفارم کریں. یعنی کہ پہلے ایک زمانہ بالکل تھا صحیح کہ آپ نے یہ لوگ پوائنٹ جو آؤٹ ہے کیا ہے، یہ اداروں پوائنٹ کے ریز پاس کیا ہے. یہ پوچھنا ضروری ہے کہ ایس سی سی پی کی جانب سے یہ آلریڈی ایک میسج کنوے کیا گیا ہے کہ آپ ایسی اسکیمز یا ایسی انویسٹمنٹ جو کہ آپ کے پاس موبائل کے تھرو، میسیجز کے تھرو یا کچھ ایسی اپلیکیشنز ہیں جو بچے گیم کھیل رہے ہوتے ہیں اس میں ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں اور پھر وہ آپ کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرتی ہیں کہ آپ انویسٹمنٹ کریں، یہاں سیونگ کریں، آپ کو اتنا منافع ہوگا یا اتنی ورچوئل کرنسی مل جائے گی. تو ایس سی سی پی کی جانب سے یہ باقاعدہ طور پہ ایک انہوں نے وارننگ جاری کی ہے. یہ کیسا لگتا ہے آپ کو، اور خاص کر عوام کو بھی کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ کہ سیونگ کرنی ہے تو کیسے سیونگ کی جائے، ایسی انویسٹمنٹ اپرچونٹیز کو نہ دیکھا جائے جو فیک ہیں یا گورنمنٹ سے اپروو نہیں ہے؟ دیکھیں ایس سی سی پی نے بہت ہی بہترین کام کیا ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس پہنچایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نام بدنام ہو جاتا ہے کن کی وجہ سے؟ ان فراڈ لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ لوگوں کے پیسے لے کے چلے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہماری معصوم عوام جو ہے وہ اداروں کے پاس جاتے ہیں. یہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اس سے پہلے کہ حادثہ ہو پہلے سے بتا دیتے ہیں. جیسے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ ہیلمٹ پہنیں اور پھر موٹر سائیکل چلائیں، تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ پریکاشنز لینا ہوتا ہے. تو اب جو پاکستان میں جو اپرچونٹیز ہے، میں اگین کہوں گا اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان سے غربت ختم کرنا تو آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو کاروبار کرنا شروع کرنا چاہیے. بے شک چھوٹا کاروبار کریں مگر کاروبار کرنے کے ذہن رکھتے ہوئے. دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس نالج ہونی چاہیے. اگر آپ ہر قسم کا کاروبار کرنا شروع کر دیں گے تو آپ جیک آف آل ٹریڈز اینڈ ماسٹر آف نن ہوں گے اور پھر آپ بلیم گیم کھیلیں گے. پاکستان میں ابھی ہمیں چاہیے اسٹاک کہ ہم مارکیٹ کے جس حوالے سے بھی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ہیں، ان کے حوالے سے کیا مشورہ دیں گے عام جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں دنیا بھر میں اسٹاک مارکیٹ میں لوگ انویسٹ کرتے ہیں تاکہ ان کا بڑھاپا سیکیورڈ ہو. پاکستان کے اندر میں اگین کہوں گا کہ مختلف ادارے اکثر کہتے ہیں کہ آپ آنکھ بند کر کے پیسے نہ لگایا کریں. پہلے اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں آپ انفارمیشن حاصل کریں، پھر آپ سیکھیے، پھر آپ چھوٹے سرمایہ کاری کیجئے اور اس چھوٹے سرمایہ کاری سے جب آپ اپنے پیسے بڑھا رہے ہوں گے، اس کو انویسٹمنٹس کو انکریز کرتے ہیں آپ اپنی ٹیلنٹ سے، تو پھر آپ اسٹاک مارکیٹ میں کام کریں. ہماری افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے چاہے وہ اسٹاک مارکیٹ ہو یا کاروبار ہو، بغیر سوچے جب آپ کرتے ہیں، آپ کا جب لاس ہوتا ہے تو آپ اپنی کوتاہی کو نہیں مانتے بلکہ آپ یا اداروں کو بلیم دیتے ہیں یا آپ کسی نہ کسی کو ایک بلیم گیم کے تحت اپنی ریسپانسبلٹیز کو ہٹا دیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم کاروبار کریں، جب بھی ہم اسٹاک مارکیٹ میں پیسے لگائیں، پہلے اس کی نالج حاصل کریں، مارکیٹ اسٹریٹجیز کے بارے میں معلوم کریں، رسک مینجمنٹ کے بارے میں معلوم کریں، ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں معلوم کریں، اینگر مینجمنٹ. کیونکہ یہ اس وجہ سے میں یہ سب باتیں کر رہا ہوں بیکاز آپ کے پاس جب آپ ججمنٹ کرنے کے صلاحیت اسی وقت ہوگی جب آپ کو غصہ نہ ہو، جذبات نہ ہو، نالج ہو اور آپ کو پتا ہو کہ میں کس موقع پہ شیئر خرید رہا ہوں اور کس موقع پہ میں بیچ رہا ہوں. پھر آپ کو ریٹرن آن انویسٹمنٹ، آپ کو اگر آپ کو منتھلی ریٹرن چاہیے
رائٹ آپ ندیم کس صاحب بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تھینک یو سو مچ. آج آپ موجود رہے, کافی ڈیٹیل انالیسز ہم دیکھ رہے ہیں. اکانومک ایک ریوائول ہے اس کے حوالے سے کافی چیزیں ہیں جو ڈیلی بیسس پہ ہمارے سامنے نیوز کی صورت میں سامنے آ رہی ہیں. ابھی ہم دیکھتے چلتے ہیں کموڈیٹیز اپڈیٹس. آج کی مارکیٹ میں ہمارے پاس کیا نمبرز جنریٹ ہوئے ہیں. لیٹس ہیو اے لک آن اسکرینز. گولڈ کی پر تولہ پرائز 2,98,992 روپیز. گولڈ پر 10 گرام 2,56,610 روپیز. انٹرنیشنل گولڈ ریٹ پر آنس $2,861.25. Oil WTI per barrel $71.9. Oil Brent crude per barrel $75.59. یہ تھے آج کے کموڈیٹیز اپڈیٹس. کرنسی اپڈیٹس بھی دیکھتے چلتے ہیں. سب سے پہلے یورو بائنگ رہی 287.67, سیلنگ واز 288.18. UK پاؤنڈ بائنگ رہی 345.77, سیلنگ واز 346.39. US ڈالر بائنگ رہی 278.9, سیلنگ واز 279.4. اینڈ چائنیز یوان بائنگ رہی 38.51, سیلنگ واز 38.58. نیکسٹلی جی سی سی کرنسی اپڈیٹس میں سب سے پہلے سعودی ریال بائنگ رہی 74.36, جبکہ سیلنگ واز 74.5 روپیز. یو اے درہم بائنگ ایٹ 76.47 روپیز, سیلنگ واز 76.6. عمانی ریال بائنگ رہی 721.5, سیلنگ واز 723.2. اینڈ لاسٹلی کویت دینار بائنگ رہی 903.14, سیلنگ واز 904.76. یہ تھے فوریکس اور کموڈیٹیز کے لیٹسٹ اپڈیٹس. آج کے دن ہم دیکھ رہے ہیں کچھ چینجز آتے ہوئے دکھائی دیے, یعنی کہ اگر ہم تھوڑا سا ڈالر کی پرائسز کے حوالے سے بات کریں, تھوڑی سی اپریسیشن دیکھی گئی ہے. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.